हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ओथेलो जो शेक्सपियर ने लिखा है और उसका बेहतरीन ट्रेजेडी है। अच्छा दोस्तों, प्ले शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, बग़ैर टाइम ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स आपको बताता हूँ ताकि आगे समझने में दुश्वारी ना हो। डेस्डेमोना इस प्ले में एक हीरोइन है जो बाद में ओथेलो से शादी करती है। ओथेलो इस प्ले में एक हीरो है जो एक हबशी है लेकिन वेनिशियन आर्मी में एक जनरल है और बहुत बहादुर है। ब्राबेंजियो जो डेस्डेमोना का बाप है इस प्ले में। यागो इस प्ले में एक विलन है जो ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर है। कैसियो ये भी एक ओथेलो आर्मी की एक सोल्जर हैं और बहुत ईमानदार है और ओथेलो उस पर बहुत भरोसा करता है। एमिलिया यागो की पत्नी है, यानी इस कहानी की जो विलन है उसकी बीवी है। मोंटेनो ये साइप्रस जगह की गवर्नर है। रोड्रिगो ये एक अमीर आदमी है जो डेस्डेमोना से शादी करना चाहता है। लेट्स बिगिन द प्ले। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत वीनस की एक गली में होती है जहाँ पर दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। एक का नाम है रोड्रिगो जो अमीर आदमी है और दूसरे का नाम है यागो, यानी इस कहानी की विलन। अब ये रोड्रिगो जो है वो अमीर आदमी वो यागो को कहता है कि तुमने मुझसे धोखा किया है और अब भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो क्योंकि तुमने मुझसे डेस्डेमोना को पटवाने का वादा किया था और अब भी तक तुम मुझसे इसके बारे में फैसले लेते हो, लेकिन उस वादे का क्या हुआ? और कहता है कि अब मुझे पता चला है कि डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है जिसके साथ तुम काम करते हो। तो यागो गुस्से में जवाब देता है कि मैं भी ओथेलो से इतना नफरत करता हूँ जितना तुम करते हो, क्योंकि ओथेलो ने मुझे लेफ्टिनेंट बनाने के बजाय कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है जो मुझसे एक्सपीरियंस में भी कम है और लेफ्टिनेंट बनने का नंबर भी मेरा था। अब मुझे सोचने दो, मैं ज़रूर उससे बदला लूँगा। थोड़ी देर बाद यागो और रोड्रिगो दोनों डेस्डेमोना के वालिद के पास जाते हैं, यानी ब्राबेंजियो के पास, और उसके घर के बाहर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है और अगर यकीन नहीं आता तो अपनी घर में ढूंढो। अब ब्राबेंजियो घर में अपनी बेटी को तलाश करता है लेकिन ढूंढने में नाकाम हो जाता है और गुस्से में लाल पीला होता है। अब ये यागो जो बहुत चालाक आदमी है सीधा ओथेलो के पास जाता है और बोलता है कि सर, ब्राबेंजियो को पता चल गया है कि आप उसकी बेटी लेके भागे हों और किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। लेकिन ओथेलो थोड़ी सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते और कहता है कि मैंने उसे ज़बरदस्ती नहीं लेकर भागा, बल्कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करती हैं, कोई गलत काम तो नहीं किया है। अब उसके बाद कैसियो एक अर्जेंट मैसेज के साथ आता है। कैसियो वो बंदा जो लेफ्टिनेंट बना दिया गया है वो एक अर्जेंट मैसेज के साथ आता है और कहता है कि हुजूर, साइप्रस पर टर्किश हमला करने वाला है। लेकिन उसी वक्त ब्राबेंजियो अपनी बंदों के साथ दाखिल होता है और ओथेलो को कहता है कि तुमने मेरी बेटी पर काला जादू किया है और मेरी खूबसूरत बेटी को अपनी जाल में फंसाया है। लेकिन उस वक्त ओथेलो टर्किश हमले के बारे में सुनकर ड्यूक से मिलने के लिए जाते हैं कि वो ओथेलो को क्या हुक्म करता है। तो ब्राबेंजियो ये देखकर कि वो ड्यूक से मिलने जा रहे हैं तो उसी मौके से फ़ायदा उठाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं और ड्यूक के सामने ये दावा करता है कि हुजूर, इस बंदे ने मेरे खूबसूरत बेटी पर काला जादू किया है और अपनी जाल में फंसाया है और उसके साथ साथ लेके भागा है। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अब ड्यूक भी हैरान है कि ओथेलो तो अपनी आर्मी का जनरल है
اور اپنی ملک کے لیے ان کا بے شمار قربانیاں ہیں، تو ڈیوک ان کو بھی بات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اوتیلو ڈیوک کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ حضور، میں نے ڈیسڈیمونا پر کوئی کالا جادو نہیں کیا ہے، بس میں نے صرف اپنی بہادری اور ایڈونچرز کے بارے میں بتایا، تو اب وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ یقین نہیں آتی تو ڈیسڈیمونا کو بلا کر ان سے بھی پوچھ سکتے ہوں۔ اب ڈیسڈیمونا کو بلایا جاتا ہے اور ڈیسڈیمونا کہتی ہیں کہ میں اوتیلو سے محبت کرتی ہوں۔ اب ڈیوک یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ڈیسڈیمونا بھی اوتیلو سے محبت کرتی ہیں اور دوسری طرف سائپرس پر ٹرکش آرمی حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ حملہ اوتیلو کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا، تو ان دونوں کی شادی لیگل کرتے ہیں۔ تو اب رابنزیو اوتیلو کو مجبوراً سن ان لا ماننا پڑتا ہے۔ اب ڈیوک اوتیلو کو حکم کرتا ہے کہ تم وینیشین بیڑے سنبھال کر سائپرس جاؤ اور ادھر سائپرس ٹرکش آرمی کے حملے سے بچاؤ، اور کہتا ہے کہ تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے تو ڈیسڈیمونا کو بھی ساتھ میں لے جا۔ اب اوتیلو ڈیسڈیمونا کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایاگو اور روڈریگو بھی ہے۔ اب بھی راستے میں ایاگو روڈریگو کو دلاسا دیتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں ڈیسڈیمونا کو پٹوا کے دوں گا اور اپنا بدلہ بھی اوتیلو سے لوں گا۔ اب یہ سارے سمندر کے راستے سائپرس جا رہے ہیں، اور جب سائپرس پہنچتے ہیں تو اسی وقت گورنر مونٹینو خبر دیتی ہے کہ سمندری طوفان آئی ہے اور ٹرکش آرمی کا بیڑا ضرور نیست و نابود ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس طوفان میں ذرا بھی بچنے کی چانس نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ اب اوتیلو اور اس کی آرمی بغیر لڑائی کرتی ہوئی جیت جاتے ہیں، اور جب سب کو پتہ لگتا ہے کہ ٹرکش آرمی سمندری طوفان نے نیست و نابود کر دیا ہے اور اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تو سارے کے سارے جشن منانے لگ جاتے ہیں۔ تو اب کیسیو منظر پر آتا ہے۔ کیسیو وہ سولجر ہیں جس کو لیفٹیننٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو اب اوتیلو جشن کے دوران کیسیو کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، جشن مناؤ، لیکن لوگوں کا دھیان رکھنا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اوتیلو یہ بول کر ڈیسڈیمونا کے ساتھ کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب ایاگو کی دماغ میں ایک پلاننگ چل رہا ہے کہ میں اوتیلو سے کیسا بدلہ لوں گا۔ آخرکار ایاگو کیسیو کے پاس آتا ہے اور ان کو شراب آفر کرتا ہے۔ شروع میں کیسیو شراب پینے سے انکار کرتا ہے، لیکن آخرکار کیسیو کو شراب پلایا جاتا ہے۔ اب کیسیو مکمل نشے میں ہے۔ ایاگو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور کیسیو کو بھڑکا کر مونٹینو کے ساتھ لڑوا دیتا ہے۔ اب اوتیلو اندر یہ شور شرابہ سن کر باہر آتا ہے، تو باہر کیسیو کو نشے اور لڑائی میں مصروف دیکھتا ہے، تو کیسیو کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کو بہت ڈانٹتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں ڈیوٹی پر لگایا تھا کہ تم سب کچھ سنبھال لو گے، لیکن آپ خود نشہ کر کے لڑ رہے ہو۔ تو اس کا عہدہ گھٹا دیتا ہے، یعنی اس سے لیفٹیننٹ پوسٹ چھین لیتا ہے۔ اب ایاگو ڈیسڈیمونا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اوتیلو نے کیسیو کو لیفٹیننٹ پوسٹ سے ہٹا دیا ہے۔ تو ڈیسڈیمونا کہتی ہے کہ ہاں، بڑی دکھ کی بات ہے۔ تو اب دوستو، ایاگو ڈیسڈیمونا کو بولتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیسیو کتنا اچھا آدمی ہے، مگر انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی اور اوتیلو نے اسے لیفٹیننٹ پوسٹ سے ہٹا دیا، اسے ایسا نہیں کرنی چاہیے تھا۔ اور پھر کہتا ہے کہ تم اپنی شوہر اوتیلو کو سمجھاؤ کہ کیسیو کو واپس اپنے عہدے پر فائز کرے۔ تو اب ڈیسڈیمونا سوچتی ہے کہ ایاگو بات تو صحیح کر رہا ہے اور کیسیو میرا اچھا دوست بھی ہے، تو مجھے اپنی پتی کو سمجھانا چاہیے کہ وہ واپس کیسیو کو لیفٹیننٹ بنائے۔ دوستو، یہاں پر ایاگو کیسیو کا اتنا خیرخواہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا ایک پلان ہے اور وہ یہ چیز ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرے گا۔ تو اس کے فوراً بعد ایاگو اوتیلو کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور،
میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ تو اوتیلو اجازت دیتا ہے۔ تو ایاگو کہتا ہے کہ کیسیو اور ڈیسڈیمونا مل کر آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں کیونکہ ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ لیکن اوتیلو مان نہیں رہی اور کہتا ہے کہ وہ دونوں ایسے نہیں کر سکتے، لیکن بار بار اوتیلو کو شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب دوستو ایاگو تو اپنا کام کر رہا ہے اور اوتیلو کے ذہن میں شک کا بیج بو رہا ہے۔ اب دوستو ایاگو ایک اور چال چلاتا ہے اور اب وہ اپنی بیوی ایمیلیا سے کام لیتا ہے جو ڈیسڈیمونا کے ہاں کام کرتی ہیں، یعنی اس کی میڈ سرونٹ ہے۔ اب ایاگو اپنی بیوی ایمیلیا کو کہتا ہے کہ تم جو ڈیسڈیمونا کا رومال ہے وہ لا کے دو، مجھے اس رومال سے کام ہے۔ تو ایمیلیا پوچھتی ہیں کہ کیوں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ مت پوچھو، بس مجھے لا کے دو۔ اب دوستو یہ رومال ایاگو کی بیوی لا کے تو دے دیتی ہے، لیکن یہ جو رومال ہے یہ ڈیسڈیمونا کو اوتیلو نے دیا تھا اور یہ رومال محبت کی نشانی تھی۔ اب دوستو ایاگو اس رومال کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو دوستو وہ اس رومال کو کیسیو کے کمرے میں چپکے سے رکھ کر چلا جاتا ہے اور اب وہ سیدھا اوتیلو کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، میں نے تو آپ کو بار بار کہا تھا کہ ان دونوں کی افیئر چل رہا ہے، لیکن آپ مجھ سے ثبوت مانتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضور، جو رومال آپ نے پیار کی نشانی سمجھ کر ڈیسڈیمونا کو دیا تھا، آج وہی رومال میں نے کیسیو کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ تو دوستو اوتیلو یہ بات سن کر سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے اور ڈیسڈیمونا سے وہ رومال مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ رومال دے دو جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ اب ڈیسڈیمونا وہ رومال اپنے کمرے میں تلاش کرتی ہے لیکن ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اب وہ غصے میں لال پیلا۔ اب اوتیلو غصے میں کمرے سے باہر جاتا ہے تو ایاگو کہتا ہے کہ حضور، کیا ہوا؟ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا تھا کیا سچ ہے کہ نہیں؟ اب اوتیلو غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج سے آپ کو لیفٹیننٹ بنا دیا اور جا کے اس حرامزادے کیسیو کو جان سے مار ڈالو۔ اب ایاگو جواب دیتا ہے کہ حضور، میں تو کیسیو کو سنبھال لوں گا، لیکن ڈیسڈیمونا کا کیا ہوگا؟ اس نے بھی تو آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اور دوستو اس کے بعد ایاگو روڈریگو سے ملتا ہے کہ تم ڈیسڈیمونا کی پرواہ مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، لیکن مجھ سے رات کے وقت مل کر کیسیو مارو۔ اب دوستو ایاگو نے کیسیو کو مارنے کی بھرپور پلان تیار کیا اور روڈریگو کو کہتا ہے کہ جب کیسیو اپنی گرل فرینڈ کی گھر سے نکلے گا تو تم اس پر حملہ کرے گا۔ تو ایاگو کے کہنے پر روڈریگو نے ویسا ہی کیا، مطلب کیسیو پر اٹیک کرتا ہے، لیکن کیسیو وار سے بچ جاتا ہے اور روڈریگو پر الٹا حملہ کرتا ہے اور اسے زخمی کرتا ہے۔ تو ایاگو روڈریگو کو زخمی حالات میں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اب میرا پلان کے بارے میں سب کو پتہ لگے گا، تو روڈریگو کو قتل کرتا ہے۔ اب اوتیلو تیز آواز سن کر سمجھتا ہے کہ ایاگو نے کیسیو کو قتل کیا۔ اب اوتیلو ڈیسڈیمونا کے کمرے میں جاتا ہے اسے مارنے کے لیے، جہاں پر ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ اب اوتیلو ڈیسڈیمونا کو بہت پیار سے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ تکیہ اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر رکھ کر مار دیتا ہے۔ اب اتنے میں ایمیلیا وہاں آ گئی جو ایاگو کی بیوی ہے، یہ کہنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی کہ روڈریگو مر چکا ہے۔ تو دیکھتی ہے کہ ڈیسڈیمونا کو بھی اوتیلو نے مار دیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر چلاتی ہیں تو سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تب ایمیلیا نے اوتیلو سے پوچھا کہ آپ نے ڈیسڈیمونا کو کیوں مارا حضور؟ تو تب اوتیلو ڈیسڈیمونا کی بے وفائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے کیسیو کے ساتھ افیئر رکھا، تو اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ ایمیلیا جواب دیتی ہے کہ نہیں حضور، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اوتیلو کو ساری سچائی بتاتی ہیں۔ تو اوتیلو یہ سن کر اس کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے۔ تو اسی وقت ایاگو داخل ہوتا ہے
تو اوتیلو اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ بیچ میں اپنی بیوی ایمیلیا کو لاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے اور خود بھاگ جاتا ہے۔ تو اس پلے کی اینڈنگ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اوتیلو اپنی کی ہوئی پر بہت پچھتاوا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو تلوار سے مار دیتا ہے، اور اس کہانی کی ٹریجک اینڈنگ ہوتی ہے۔ اور دوستو، جہاں تک یاگو یعنی ویلن کی بات ہے، وہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب نہ بھولیں۔ تھینک یو، سی یو نیکسٹ ٹائم، بائے بائے۔